अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं दिल किराए के लिए खाली नहीं है, जो कि तहरीर है लाइबा नासिर की एपिसोड नंबर 17 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अतहर मलिक और अफजल मलिक को स्टडी में चाय देने के बाद वो किचन में खड़ी अपने और जवार के लिए स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना रही थी। शीरी जब से अस्पताल से आई थी वो अपने और शीरी के साथ जवार के भी सारे काम खुद कर रही थी। कॉफ़ी मेकर ऑन करके इसने सरसरी सी नज़र लाउंज पर डाली। सोफे पर बैठे इब्राहिम को देखकर पल भर को टिटकी। ब्लू ट्राउज़र के साथ ब्लू ही शर्ट पहने रब से होलिये में मौजूद वो इसे काफ़ी परेशान लगा। इस दिन के बाद इसका आज इसे सामना हो रहा था। सर सोफे की पुष्ट पर टिकाए वो उंगलियों से कनपट्टी दबा रहा था। हाफ स्लीव शर्ट से तवाना बाजू वाजे हो रहे थे। इतने रफ होलिये में भी वो बहुत कम ही नजर आता था। सर झटकती वो अपने और जवार के लिए कॉफ़ी बनाने लगी। जवार की कॉफ़ी इसके कमरे में देने के बाद एक बार फिर नज़रें इस पर ही टिक सी गई थी। वो हनूज इसे अंदाज में बैठा अपनी उंगलियों की पोरें पेशानी पर मसल रहा था। घनी मूंछों तले अनाबी लब भेज चुके थे। वो कुछ सोच कर कॉफ़ी का मग थामे इसके नज़दीक आ गई। इसे यूं देखकर ना जाने क्यों कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। इसकी मौजूदगी अपने करीब महसूस करते वो सीधा होकर बैठता सुर्ख होती नज़रों से इसे देखने लगा। इसकी आंखों में सुर्ख डोरे देखती वो पल भर को खौफजदा हुई। बेला, कोई काम था? इसे यूं सामने खड़ी देख इसने नरमी से दरियाफ्त किया। नहीं, ये कॉफ़ी। इसके नरम अंदाज में मुखातिब करने पर वो सटपटाई। 2 दिन पहले का रवैया याद आते से कुछ अफसोस हुआ था। इब्राहिम पूरी आंखें खोले इसे देख रहा था, जो दोनों हाथों से कॉफ़ी का मग थामे इसकी जानिब बढ़ा रही थी। खुशगवार सी हैरत से सर को खम देता हल्का सा मुस्कुराता मग थाम गया। जब कॉफ़ी बना दी है तो कंपनी भी दे दे। इसकी कलाई थाम कर बराबर में बैठने का इशारा किया। वो चंद संजीदगी से इसे देखते रहने के बाद बैठ गई। इस इनायत की वजह? कॉफ़ी का मग लबों से लगाते वो निचला लब दांतों तले दबाए बोल रहा था। इसकी जानिब देखती बेला ने बेख्तियार आंखें मींची। वो इस तरह करता हुआ वाकई प्यारा लग रहा था। ये मैंने अपने लिए बनाई थी, वो सादगी से बोली। वो लब भेंचकर मुस्कुराहट दबा गया। उफ, ये इसकी सच बोलने की आदत। तो फिर मुझे क्यों दी? वो आज शायद जरह के मूड में था। वो जानता था वो अपनी चीज़ें किसी के इस्तेमाल में नहीं देती। मुझे लगा आपको ज़रूरत है। अगली बात भी पूरी ईमानदारी से की गई थी। मुझे आपकी ज़रूरत है। आंखों में खुमारी लिए इसे तकता वो थके थके अंदाज में बोला। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। एक कप कॉफ़ी क्या दे दी तो आप तो पाकिस्तानी हुकूमत बन गए हैं। एक कर्जा दे दो तो अगले के लिए तैयारी। मुझे हमदर्दी करनी ही नहीं चाहिए थी। आप वापस करें मेरी कॉफ़ी। इसकी आंखों का खुमार इसे एक आंख नहीं पाया। सुलग कर इसके हाथ से कॉफ़ी का मग झपटती इस पर बरसती इसकी बात सुने बगैर ही वो तन फन करती शीरी के कमरे की जानिब बढ़ गई। बेला, कॉफ़ी तो पूरी पीने दें यार, दी हुई चीज़ कौन वापस लेता है? पीछे से वो खुद को कोस रहा था। क्या ज़रूरत थी इस एहसास से आ रही लड़की को जज्बात से आगाही देने की? बेला अफजल मलिक कमरे के दरवाजे से सर निकाल कर वो बुलंद आवाज़ में बोली। आप सब शाम की मसरूफियात तर्क करके आज घर पर ही मौजूद रहने की कोशिश कीजिएगा। नाश्ते की मेज़ पर मौजूद चाय का कप लबों से लगाते वो संजीदगी से बोला। क्यों बच्चे, खैरियत? अफजल मलिक ने नरमी से दरियाफ्त किया। जी चाचू, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस सब मौजूद रहें तो अच्छा है। वो सर को खम देकर बोलता गाड़ी की चाबी उठाता हुआ उठ खड़ा हुआ। जाबी, अम्मा की जान, नाश्ता तो सही से कर लो। सदरा बेगम ने इसे उजलत में देखकर कहा। कर लिया नाश्ता अम्मा जान, अहम काम से जा रहा हूँ, दुआ करे मेरे लिए। अल्लाह कामयाब करे मेरे बच्चे को, वो मोहब्बत से बोली। इनकी पेशानी चूम कर एक निगाह शीरी के कमरे की जानिब डालता वो जेब थपथपाता बाहर निकल गया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया लड़के? सिद्रा को बताती हूँ मैं अभी। झटांग भर का लड़का हमें रिश्ते से इनकार करने आया है। वो इसकी बात पर जल भुनकर बोलती तिल मिला गई। सामने टांग पर टांग चढ़ाए बैठे जवार के इत्मीनान में कोई कमी नहीं आई थी। आप बेशक अम्मा जान से भी बात कर लें, हमें आपके बेटे से शीरी की शादी नहीं करनी। ये रखें अपनी अंगूठी, हमारी जानिब से दी गई अंगूठी आप रख सकती हैं। जेब से मखमली डब्बी इनके सामने रखे टेबल पर रखते वो संजीदगी से बोला। अरे लड़के, तुम होते कौन हो इस तरह रिश्ता ख़त्म करते हैं? होते हैं भला? ये क्या तरीका हुआ? वो जलकर अपने सामने बैठे इस खूबरू लड़के को देखकर बोल रही थी। रिश्ता ही पक्का हुआ था, शादी तो नहीं हुई थी। और आजकल तो शादियां ही टूट जाती हैं। हमें शीरी की शादी आपके बेटे से नहीं करनी। वो जब से लब भैंस कर बोला। अरे कैसे नहीं करनी? ये क्या शीरी शीरी लगा रखा है? गजब खुदा का, खुद से 2 साल बड़ी लड़की का नाम लेकर यूं पुकार रहा है। वो तिनक कर उठ खड़ी हुई। ये हमारा मामला है, बेहतर है आप इससे दूर रहें। ये अपनी अंगूठी रखें आप, और आइंदा कोशिश कीजिएगा शीरी से मुताल्लिक कोई लफ्ज़ यूं ना निकालें। इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं
اس میں برداشت نہیں تھی۔ گلاسز آنکھوں پر لگاتے وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ شیریں، میرا بچہ یہاں ہے بیٹی۔ زوار کے کہنے پر وہ سب گھر پر ہی تھے شیریں کو محبت سے پکارتے۔ انہوں نے دوسرے بازو کے حلقے میں بیلا کو لیا۔ ان شہزادیوں میں تو ان کی جان بستی تھی۔ بابا، بیلا مجھے اتنی چیزیں کھانے نہیں دیتی آج کل، وہ منہ بصورت شکایت کرتی ان کے سینے میں آ لگی۔ سدرا بیگم اسے یوں کچھ نارمل دیکھتے مسکرا اٹھی تھی۔ بیلا، گڑیا بہن سے سختی نہ کیا کریں، میری شہزادی اتنی نازک سی تو ہے وہی میری لاڈو۔ اس کے بالوں کو سنوارتے وہ مسکرا کر بیلے سے کہہ رہے تھے۔ سدرا بیگم نے دور سے انہیں مسکراتے دیکھا، آنکھوں میں حسرت امڑ آئی۔ یوں بیٹیوں کے ساتھ ہی تو مسکراتے تھے وہ۔ سائڈ صوفے پر بیٹھے زوار اور ابراہیم بھی باپ بیٹوں کے پیار سے محفوظ ہوتے مسکرا رہے تھے۔ سر، باہر مسز تنویر آئی ہیں اور اپنے بیٹے کے ساتھ۔ ملازمہ کے بتانے پر زوار کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اس عورت کے انداز سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی دلچسپی شیریں میں تو ہرگز نہیں تھی۔ بھیجیں انہیں، اطہر ملک نے کہا۔ سدرا، یہ کیا طریقہ ہے رشتے سے انکار کا؟ اس کل کے لڑکے کو تم نے انگوٹھی کے ساتھ بھیج دیا۔ ارے ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے اس بیمار لڑکی کی، بتاؤ بھلا۔ ایک تو نیکی کر رہے ہیں ہم، بیمار لڑکی کا نام دے رہا ہے میرا بیٹا، ورنہ یہ لڑکا۔ زوار کی جانب خون خوار نظروں سے اسے دیکھتے وہ بول رہی تھی۔ سدرا بیگم تو ساکت سے اپنی برسوں پرانی دوست کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ اطہر ملک کچھ سمجھتے ہوئے آگے آئے۔ زوار، تم ان کے گھر گئے تھے؟ سختی سے دریافت کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ میں گیا تھا اور مقصد آپ اچھی طرح جانتے ہیں بابا، وہ اطمینان سے بولا۔ زوار، تم؟ نہیں بھیا، آپ زوار سے کچھ نہیں کہیں۔ زوار نے ٹھیک کہا ہے، آپ سے بہن، ہمیں یہ رشتہ نہیں کرنا۔ اطہر ملک کو روکتے شیریں کو ساتھ لگاتے افضل صاحب بولے۔ اس عورت کا جو روپ اب ان کے سامنے آیا تھا وہ کبھی اپنی پھول سی بچی، معصوم بچی اس کے حوالے نہیں کرتے۔ ارے جب رشتہ کرنا ہی نہیں تھا تو اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رکھیں آپ اپنی کم شکل بیٹی، نہ روپ ہے نہ۔ خاموش کھڑا حارث شیریں کو تکتے کہہ رہا تھا وہ اس سے پسند ہی نہیں تھی، لیکن اس رشتے سے یوں انکار اس کی مردانہ انا کو ٹھیس پہنچ رہی تھی۔ ایک لفظ مزید نہیں، میری ہونے والی بیوی ہے وہ، ایک لفظ نہیں نکالنا۔ اگر اس وقت میرے گھر پر کھڑے ہوتے تو تم باخدا تمہیں زندہ گاڑ دیتا میں۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ زوردار دھموکا جڑ چکا تھا۔ لبوں سے خون اگلتا وہ زوار کو دیکھ رہا تھا۔ بہت سن لی ہم نے آپ کی آنٹی، اب مزید مہمان نوازی نہیں کر سکتے ہم، دروازے تک آپ چلی جائیں گی؟ خاموش کھڑی بیلا سنجیدگی سے کہتی آگے آئی۔ وہ تو بس ساکت سے کھڑی اپنی ذات کو یوں بکھرتے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہا تھا اس نے؟ کم شکل؟ اسے جتا دیا گیا تھا۔ روانی سے بہتے آنسو کے درمیان وہ گہری سانس لے رہی تھی۔ دیکھ لی آپ لوگوں نے اصلیت ان شریفوں کی، کل ہی نکاح کروں گا میں شیریں سے۔ میں جانتا ہوں میری شیریں کیا ہے، ان لوگوں کو اچھی طرح باور کروا سکتا ہے ان کی اہمیت، وہ قطعیت سے کہتا افضل صاحب کے سینے سے لگی سسکتی ہوئی شیریں پر ایک نظر ڈال کر چلا گیا۔ باہر اپنا فیصلہ سنا کر وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ شیریں کی سسکیاں یاد کرتے اسے حارث پر نئے سرے سے غصہ آ رہا تھا۔ تمہیں چھوڑوں گا نہیں، غصے سے دیوار پر گھوسا مارا۔ زوار، بات کرنا چاہتا ہوں میں تم سے۔ اطہر ملک کی آواز پر اس نے غصے پہ قابو پاتے انہیں اندر آنے کو کہا۔ بیٹھو۔ اسے ساتھ بیٹھتے انہوں نے بغور اس کی جانب دیکھا۔ یہ تو طے تھا ان کے دونوں بیٹے بیویوں کے عاشق تھے۔ نکاح کرنا چاہتا ہوں شیریں سے، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے زوار، تم جانتے ہو وہ کتنی حساس ہے، اسے ذرا سی تکلیف ہو تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ان کی بات پر اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو، اپنی بیٹی سونپ رہا ہوں تمہیں۔ بابا، آپ نہیں جانتے آپ نے زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کی ہے میری۔ وہ خوشی سے انہیں بھینچ گیا۔ بس برخوردار، وہ تو افضل کو شیریں کے لیے تم بہترین لگ رہے ہو، انہوں نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ مسز تنویر کے خیالات سن کر سب کا ہی اس فیصلہ اس کے حق میں تھا۔ سب سے بڑی بات، انہوں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں محبت دیکھی تھی۔ وہ تو بالکل خاموش سی ہو گئی تھی۔ بیلا کل سے اسے سمجھا رہی تھی، اس سے باتیں کر رہی تھی، وہ یوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ سدرا بیگم نے اسے اس کی مرضی پوچھی تھی، اس کے پاس کہنے کے لیے بچا ہی کیا تھا۔ سب خوش تھے اس کی رضامندی سے، سب کو خوشی ہوتی۔ اس نے بیلا کا خوشی سے کھلتا چہرہ دیکھا۔ ہاں، اس کی رضامندی سے کتنی خوش تھی وہ، مسکرا کر اس سے باتیں کرتی اسے سجا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں تو بس کم شکل لفظ ہی گونج رہا تھا۔ سدرا بیگم اسے پیار کر رہی تھی، قیمتی زیورات سے اسے سجا رہی تھی۔ وہ تو بس ساکت سی آئینے میں نظر آتا اپنا عکس دیکھ رہی تھی جو بتا رہا تھا کہ وہ کتنی حسین لگ رہی ہے، لیکن لوگوں کے آئینے میں تو۔ انہی سوچوں کے درمیان اس نے اپنا آپ زوار ملک کے نام کرتے قبول ہے کہا تھا۔ ہوش میں تو وہ رخصتی کی خبر پر آئی۔ شیریں، زوار رخصتی ابھی چاہ رہا ہے۔ بیلا نے گویا دھماکہ کیا۔ نہیں بیلا، پلیز نہیں، وہ سہم کر کہہ رہی تھی۔ شیریں میری جان، تم اس فضول عورت کی بات کو ذہن سے نکال کر صرف زوار کے بارے میں سوچو۔ وہ بہت محبت کرتا ہے تم سے، میں بتا رہی ہوں نا تمہیں۔ اس نے محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ نہیں بیلا پلیز، میں نہیں چاہتی، میں تیار نہیں ہوں بیلا، وہ بری طرح سے سکنے لگی۔ سدرا بیگم
سدرا بیگم اس کے کمرے میں داخل ہونے پر وہ کمرے سے نکل گئی۔ پھر جو بات ان کے اور شیری کے درمیان ہوئی تھی وہ اسے راضی کر گئی تھی۔ سدرا بیگم اسے زوار کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ کمرے میں پھیلی پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ پھولوں کی سیج دیکھتے اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ کمرے کا حشر بگاڑتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اماں جان نے اسے کیا کہہ کے راضی کیا ہے، لیکن پورے 2 گھنٹے بعد وہ اس کے کمرے میں تھی۔ اس کی یوں اچانک رخصتی کی ڈیمانڈ پر اطہر ملک اس سے ناراض تھے۔ بابا کو تو وہ منا ہی لے گا، اصل مسئلہ تو اندر موجود نئی دویلی دلہن کا تھا جو سب کے سامنے بھیگی بلی بنی رہتی۔ اس کے سامنے آتے ہی اس کے اندر موجود شیرنی اود آتی تھی۔ نکاح پر بھی اس کے غائب دماغی وہ نوٹ کر چکا تھا۔ اس کی رخصتی کے مطالبے کے بعد اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ اتنی مشکلوں سے حاصل کیا ہے آپ کو شیریں صاحبہ؟ یوں آدھے ادھورے کاموں پر زوار ملک یقین نہیں رکھتا۔ میرے نکاح میں ہیں تو میری دسترس میں بھی رہیں گی آپ۔ اپنے عمل پر فخر سے مسکراتے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اس کے مسکراتے لب پل بھر میں سکڑے۔ کمرے کے دروازے پر ہی گرے اس کے جھمکوں نے اس کا استقبال کیا۔ مزید قدم بڑھانے پر جڑاؤ کنگن اپنی قسمت کو روتے کارپٹ پر ملے تھے۔ دبیز قالین پر پڑے زیورات سے ہوتے اس کی نظریں بیڈ پر گئیں جہاں پھولوں کو بے دردی سے نوچ کر اتارتے اس کے جسموں کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ بیلا اگر اس کمرے کی حالت اس وقت دیکھ لیتی تو اسے کبھی یقین نہیں آتا کہ اس کی معصوم سی شیریں اتنی دہشتناک حرکتیں بھی کر سکتی ہے۔ بیڈ شیٹ آدھی بیڈ پر جبکہ آدھی قالین کو سلامتی دیتی نیچے جھول رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی اس کی تصویر کو پوری شدت سے دیوار پر مارا گیا تھا، گویا اسے خبردار کیا گیا تھا۔ اس کی ضد پر انابی لب مسکرا اٹھے۔ نظریں بے اختیار اس کے وجود پر گئی تھی جو بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی رونے میں اس قدر مگن تھی کہ کمرے میں اس کی موجودگی بھی محسوس نہیں کر پائی تھی۔ وقفہ سے کمرے کی خاموشی میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ نازک وجود ہچکولے لے رہا تھا۔ سرخ زرتار دوپٹہ لڑھک کر اس کے قدموں میں گرا تھا۔ سفید کلیوں والی فراک میں ملبوس اس کا نازک سراپا مقابل کی نظروں کو جچ رہا تھا۔ نازک کلائی میں اس کا اکا دکا موجود چوڑی واضح کر رہی تھی یقیناً کچھ دیر پہلے یہ سرخ چوڑیوں سے سجی ہوئی ہوگی۔ اپنے کمرے میں اس کی موجودگی ہی اتنی بڑی خوشی تھی کہ سرشاری نہیں جا رہی تھی۔ شیریں، اس کا دوپٹہ اٹھا کر بیڈ پر رکھتے اس نے آہستہ سے پکارا۔ اپنے اتنے قریب اس کی آواز سن کر وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ تو اسے دیکھ کر ٹھٹک کر ہی رہ گیا۔ سانولے چہرے پر مٹا مٹا میک اپ، لبوں کی سرخی اور اس کی آنکھوں کا گلال قہر برپا کر رہا تھا۔ رونے کی وجہ سے سانولی رنگت میں سرخیاں گھلتی بہت ہی دل فریب منظر پیش کر رہی تھی۔ غزالی آنکھوں کا مٹا مٹا میک اپ اور ان کے گلابی کنارے اس کا ضبط آزما رہے تھے۔ تیکھی ناک جو حد سے زیادہ سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے خماری میں انگلیوں کی پوروں سے اس کی ناک کو چھوا۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی تھی۔ اسے یوں سامنے دیکھ کر سب ایک بار پھر یاد آتا چلا گیا۔ مسز تنویر کی چپتی نظریں، ان کی باتیں، حارث کا تمسخر اڑاتا لہجہ، آنکھیں ایک بار پھر شدت سے برسنے لگی تھی۔ اس کے آنسو پر وہ تڑپ کر آگے بڑھا، آہستہ سے اس کے قریب کرنے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ نہیں لگاؤ۔ وہ روتی ہوئی اس کا ہاتھ جھٹکنے لگی۔ کیوں ہاتھ نہیں لگاؤں؟ بیوی ہیں آپ میری۔ اسے خود سے قریب کرتے اس کے لہجے میں محبت تھی، انداز سے سرشاری جھلک رہی تھی۔ نہیں ہوں، وہ ضدی انداز میں بولنے کے ساتھ پوری طاقت لگاتی اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی۔ اچھا، وہ مسکراتے لہجے میں بولا، جیسے اس کی بات سے محفوظ ہوا ہو۔ اس کے لہجے میں موجود خوشی کچھ حاصل کر لینے کا جشن محسوس کرتی وہ مزید بری طرح رونے لگی۔ کر لی نا تم نے اپنی ضد پوری؟ کیا ملا تمہیں مجھے یوں بے مول کر کے؟ بتاؤ مجھے، میری ذات کو سوالیہ نشان بنا دیا ہے تم نے۔ وہ پوری طرح سے سکتی اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی۔ شدت کر یہ نازک وجود ہلکورے لے رہا تھا۔ آنسو تھے جو تمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ نازک مرمری ہاتھ اس کے قوی ہیکل وجود پر برساتی وہ نہ جانے کیا چاہ رہی تھی۔ وہ پرسکون سے کھڑا اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کا ری ایکشن اس کی توقع کے عین مطابق ہی تھا۔ اتنی ناراضگی، اتنی خفگی، کس بات پر ڈیئر وائفی؟ اطمینان سے اس کے نازک وجود کو کچھ قریب کرتے اس کے پے در پہ پڑنے والے مکوں کو نظر انداز کرتے وہ محبت سے بولا۔ اس کے ہر انداز سے سرشاری جھلک رہی تھی جو مقابل کو مزید سلگا رہی تھی۔ نرمی سے اس کی نازک کلائی تھامتے انگلیوں پر لب رکھے۔ نہیں، مجھے چھوڑیں، مجھے نہیں رہنا، طلاق دو مجھے ابھی۔ وہ بھپر کر بولتی جھٹکے سے ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں یک دم ہی سرد مہری آ ٹھہری۔ لبوں کو بھینچ کر چہرہ اس کے قریب کرتے کرب اور سرد مہری کے ملے جلے تاثرات آنکھوں میں لیے اسے تکتا اسے قریب کر چکا تھا۔ جان لے لوں گا میں آپ کی۔ اس کے کانوں میں اس کی سرگوشی نما آواز گونجی تھی۔ اس کے سنگین لہجے پر وہ کانپ سی گئی۔ آج کہہ دی ہے آپ نے یہ بات اور میں نے برداشت کر لی۔ آئندہ آپ نے اس چھوٹے سے دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے۔ زبان تک لانے کی تو اگر آپ نے کوشش بھی کی تو نتیجے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اس کی کمر کے گرد گرفت مضبوط کرتے وہ سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس کے کانوں میں ایک بار پھر سے اس کی آواز گونجی۔
اس کی گرفت میں واضح استحقاق تھا اور جسے محسوس کرتے کچھ دیر پہلے کی ساری تراتری ہوا ہوئی. اس کے لہجے پر آنکھیں میچے لب سیے وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ گرفت مضبوط کرتا وہ سختی سے بولا. گرفت میں سختی محسوس کرتی وہ سسک اٹھی. جی. اس کی پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی. اپنے انداز تخاطب کا تو اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا. اس نے لب بھینچ کر اسے دیکھا جو ہولے ہولے کانپتی سسک رہی تھی. اس کی حالت قابل رحم لگ رہی تھی لیکن اس وقت نرمی کرنے کا مطلب تھا آئندہ بھی وہ یہ بات اتنی ہی آسانی سے کر جاتی. اسے اپنے مابین رشتے کی مضبوطی کا احساس دلانا ضروری تھا. گڈ. اب جائیں چینج کر کے آئیں. کپڑے یہیں موجود ہیں آپ کے. نرمی سے اس کے گال تھپ تھپاتے وہ سنجیدگی سے بولا. وہ اس قدر سٹپٹائی ہوئی تھی کہ اپنے کپڑوں کی یہاں موجودگی کے متعلق بھی نہیں سوچ سکی. رہائی ملتے ہی سرد سے ڈریسنگ روم میں بند ہو چکی تھی. میری ڈرپوک شیرنی. ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھتا وہ ہلکا سا حادثہ. جاری ہے آپ کی تنقید یا تعریف قابل احترام ہوگی.